वेलकम बैक टू सुबह की सोच। अब जुमे का दिन है, आज हमने इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात करनी है और आज जिस टॉपिक के ऊपर हम बात करेंगे वो है हलाल और हराम, जायज़ और नाजायज़ का मामला। और ये जो मामलात हैं निमरा, ये इंसानियत की पूरी एक तारीख़ है, उस तारीख़ में ये बड़े अहमियत के हामिल भी हैं और हमारे दीन में भी जायज़ और नाजायज़ के लिए बड़ी वजाहतें, इस्तिलाहें इस्तेमाल की जाती हैं और हलाल और हराम एक सच्चे मुसलमान की पहचान भी समझी जाती है कि कौन सा मुसलमान ऐसा है जो हलाल की तरफ जाता है और हराम से अपने आप को बचाता है और अपनी सारी ज़िंदगी हलाल के दायरे में रहकर गुजारने की शऊरी कोशिश ज़रूर करता है कम से कम। और अगर इसकी कोशिश के बावजूद हराम कभी उसकी ज़िंदगी में दाखिल हो जाए तो वो तौबा का दरवाज़ा इस पर खुल जाता है, वो तौबा भी कर सकता है। अल्लाह ताला चूँकि उसकी नीयत को जानता है इसलिए उसकी तौबा कबूल हो सकती है। बेशक ऐसे ही है। अब ये जो टॉपिक है इस पर बात करने के लिए हमें इन स्टूडियो ज्वाइन किया तारिक एजाज साहब, जो कि एक इस्लामिक स्कॉलर है। तारिक साहब अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये जो हमारा टॉपिक है उस पर प्लीज़ हमारी रहनुमाई फरमाइएगा कि एक जैसे आजकल भी डिबेट चली हुई है कि डॉक्टर जाकिर नाइक ने एक बात की है मखसूस टॉपिक के हवाले से, यूट्यूब के हवाले से। अब वो बहस छिड़ चुकी है क्योंकि शायद बहुत से लोग वाकई नहीं जानते कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या जायज़ है, क्या नाजायज़। तो कुरान पाक इसके हवाले से क्या कहता है, इस्लाम क्या कहता है? जी देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जो टॉपिक है आपका हलाल और हराम का, वो तो एक ऐसा मौजू है जिसमें कुरान और सुन्नत में हमें वाज़ेह हिदायत मौजूद हैं। अब रह गया ये सवाल कि आजकल के इस दौर के अंदर जहाँ पे नित ने एक नए तरीक़ा कार जो है वो रोज़गार के ऑनलाइन है, यूट्यूब है, फेसबुक है और इस तरह के डिफरेंट सोर्सेज हैं, तो उनके रेफरेंस से आपकी जो अर्निंग है वो लॉफुल है या अनलॉफुल है, हराम है या हलाल है। इस हवाले से गुजारिश ये है कि इस्लाम बुनियादी तौर पे जहाँ पे जिस जगह पे बुराई हो उसको पॉइंट आउट करता है, ना कि वो पूरी की पूरी चीज़ को डिमोलिश कर देता है। काबतुल्लाह में 360 बुत रखे हुए थे, बुराई का मरकज़ था। बिल्कुल। तो बुतों की वजह से काबा को नहीं गिराया गया, उसकी सफाई की गई, बुतों को हटाया गया और उस घर को जो उसकी ओरिजिनल पोजीशन थी साफ़ सुथरा करके फिर ईमान वालों के लिए मरकज़ हिदायत बना दिया गया। जो यूट्यूब के ऊपर जिस तरह के एड्स आते हैं, फेसबुक के ऊपर आते हैं और हमारे जितने भी आपको पता है जो सोशल मीडिया के जितने प्लेटफॉर्म्स हैं, तो उसके ऊपर जो वो वन सोर्स ऑफ अर्निंग वो ये है कि जो एड्स लगते हैं। अब उसमें शरीयत जो हमारी जो रहनुमाई करती है वो ये है कि उसमें आप उस प्लेटफॉर्म को कितना प्रोडक्टिवली पॉजिटिवली वो यूज़ कर रहे हैं और जो कंपनी आपको वो ऐड दे रही है उस कंपनी के एंड के ऊपर है कि आया कि ये देखना ये है कि मैं इंटेंशनली किसी ऐसी कंपनी के साथ एग्रीमेंट कर रहा हूँ कि जिसका तो बिजनेस ही इन लेटर एंड स्पिरिट अनलॉफुल चीज़ों के ऊपर जो बेस करता है। सपोज़ वो कंपनी ये एग्रीमेंट करती है कि ये वल्गर्स हैं, ऑब्सीन चीज़ हैं, इसको आप मेरे साथ एग्रीमेंट करें, हम आपके चैनल के थ्रू इनको हम प्रमोट करेंगे, ये तो किसी सूरत में हलाल नहीं है। कि जानते बूझते हुए जब आपको लिमिट्स मालूम है तो मुसलमान कभी किसी ऐसे एग्रीमेंट में, किसी ऐसे बिजनेस में नहीं जा सकता। अब रहा ये चीज़ें कि उसके ऊपर रैंडमली डिफरेंट वर्ल्ड वाइड जो है वो कंपनीज़ हैं, वो हज़ारों हैं, लाखों की तादाद में हैं। वो उस एल्गोरिदम्स के ज़रिए से किस तरह से वो सिस्टम पे आकर जो उनकी अपनी एड्स चलती है, जिनका उनका सिस्टम चलता है, तो हमने देखना ये है कि ओवरऑल उस चैनल के थ्रू उसके आपकी जो टीचिंग्स हैं उसमें जो है वो हलाल की और हराम की आमेजिश जो है वो उसका तनासिब प्रोपोर्शन कितना है। अगर तो सपोज़ ओवरऑल जैसे वर्ल्ड वाइड ट्रेंड यही है कि डिफरेंट बिजनेस कंपनीज होती हैं और वो अपनी एड्स चलाती रहती हैं, उसमें बहुत सी प्रमोशंस होती हैं, डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं, 90% या उससे अबव जो है वो लॉफुल है। इन केस अगर कहीं कोई ऐसी कोई एग्जाम्पशन आ जाती है बीच में, ऐसी जो हमारे इस्लाम के टीचिंग्स के अगेंस्ट हैं, ऐसे चीज़ें भी कुछ चल जाती हैं, तो वो मेरे और उस यूज़र के एंड इख्तियार से बाहर हैं। तो जो चीज़ आपके अपने इख्तियार से बाहर हो तो वहाँ पे जो है वो उस प्लेटफॉर्म को और उस सोर्स ऑफ अर्निंग को यूज़ करना शरीयत इस चीज़ की कतन इजाज़त देती है। मैं इसी तरफ आ रहा था कि ये जो यूट्यूब है, फेसबुक है,
یہ اس زمانے میں تو تھا نہیں. اس زمانے میں قرآن نے, شریعت نے ہمیں بتا دیا, ڈیفائن کر دیا کہ کیا حلال ہے کیا حرام ہے. اب یہ ہم کس طرح ڈیفائن کر سکتے ہیں؟ مطلب جس طرح ذاکر نائک صاحب نے کہہ دیا جی کہ وہ حرام کے زمرے میں آتا ہے, ان کی اپنی ایک انڈرسٹینڈنگ ہوگی, ڈیفینیٹلی ان کے پاس دلیل بھی ہوگی. ہم یہ آج کے زمانے میں, عصر حاضر میں کس طرح سے یہ ڈیفائن کر سکتے ہیں کہ کیا حلال ہے کیا حرام ہے؟ جو نئی کمائی ہے, فیس بک ہو گیا, ٹویٹر ہو گیا, ویب سائٹس ہوگی, ان کمائیوں کی بات کر رہا ہوں. جی دیکھیں, آن لائن جتنی بھی ٹریڈنگ ہے وہ ہمارے بچے فری لانسر ہیں یا اس طرح کی دیگر جتنی بھی ایکٹیویٹیز ہیں جو آج کل ایک گلوبل ولیج ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ میکسیمم آلموسٹ لوگ جو ہے وہ آن لائن ٹریڈنگ پہ چلے گئے ہیں. تو اس سینس کے اندر دیکھنا یہ ہے کہ ہمارے وہ بچے وہ بچیاں جو آن لائن سروسز دیتے ہیں, فری لانس کرتے ہیں, کوئی سروسز دیتے ہیں, انیشیلی جس کمپنی کے پروجیکٹس کو وہ لیتے ہیں, کام کرتے ہیں, ان کے ساتھ ان کی ٹرمز آف ایگریمنٹ کیا ہیں, وہ پروڈکٹ کون سی ہے جس کے لیے وہ ان کو پریپیئر کر کے دے رہے ہیں. تو اگر تو وہ چیزیں جو ہے وہ ایگریمنٹ کے اندر ایک کلیئرلی مینیفیسٹلی اس کے اندر وہ حرام کے زمرے میں نہیں آتا, تو اس میں کسی بھی طرح کی وہ پروڈکٹ, وہ پروجیکٹس کے اوپر جو ہے وہ اپنے آپ کو انگیج کرنا, وہ پروجیکٹس پریپیئر کرنا, ان کو ساتھ دینا. اب آگے اس کا وہ جو یوز کر رہے ہیں اس کو کس پرپس کے لیے کر رہے ہیں, اس کے لیے جو بنانے والا ہے وہ رسپانسیبل نہیں ہے. کہ ایک میڈیسن کی کمپنی ہے, وہ میڈیسنز بنا کے جو ہے وہ یوزرز کے لیے دیتی ہے. اگر سپوز جو ہے وہ ایک شخص جو ہے وہ 20 گولیاں ایسی کھا لے جس سے اس کی ہلاکت ہو جائے, تو بنانے والی کمپنی وہ رسپانسیبل نہیں ہے. کھانے والا بنانے کی ہے کہ جس نے اس کو استعمال کیا وہ کیسے کر رہا ہے. تو یہ چیزیں ڈفرینشیٹ کرتی ہیں کہ ہر اس چیز کے اندر جو ہے وہ, کیونکہ اوریجنلی جو ہماری شریعت کا جو قاعدہ اور قانون ہے کسی بھی چیز کے حلال اور حرام ہونے کے حوالے سے, وہ یہ ہے فقہ کا قاعدہ, ہماری جو اسلامک جورسپروڈنس ہے کہ وہ الاصل فی الاشیاء اباحۃ, یعنی اوریجنلی ہر چیز وہ لافل ہے, حلال ہے, کر سکتے ہیں آپ, اس کے اندر جواز ہے. ہاں جس میں پھر یہ دیکھا جائے گا کہ آگے چل کر اس میں کوئی ایسے حرام کے ایلیمنٹ تو اس کے اندر نہیں آ رہے. جب آئیڈینٹیفائی ہو جائیں, پتہ چل جائے کہ اس طرح کی جو ہے وہ اس ایگریمنٹ کے اندر جو آپ جو ہے وہ اس حرام کے اندر انوالو ہو رہے ہیں, تو وہاں سے پھر جو ہے وہ اپنے آپ کو ریسٹرکٹ کرنا, روک لینا, یہ جو ہے وہ شریعت کی اس پابندیوں کے اندر جو آ کر ایک حلال کے ذائقے کی. صحیح. اچھا, دو چیزیں, ایک تو حرام ایک تو مشتبہ, ان کے درمیان کیا فرق ہے اور کس طرح سے اگر کوئی مشتبہ کا شکار اس میں مطلب داخل ہو جائے یا اس طرح کے کوئی معاملات ہو جاتے ہیں تو کیسے خود کو بچایا جا سکتا ہے؟ جی دیکھیں میڈم, بات یہ ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث بھی جو ہے وہ بیان کیا, الحلال بین والحرام بین وبینہما امور مشتبہات. حضور نے فرمایا ایک حلال کی لسٹ بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں دے دی ہے, حرام کی لسٹ بھی جو ہے وہ دے دی ہے, اور جو حرام کی لسٹ ہے وہ قرآن کے اندر بیان کر دی گئی ہے. وہ رشتوں کے حوالے سے بھی, وہ کھانے پینے کے حوالے سے بھی, لباس کے حوالے سے بھی, جہاں جہاں پہ ایسی چیزیں ہیں وہ حرام کی آئیڈینٹیفیکیشن کر دی گئی ہے. اس کے علاوہ حلال کی لسٹ اتنی طویل ہے کہ اس کو قرآن نے, سنت نے ان لسٹ نہیں کیا کہ یہ بھی حلال ہے, یہ بھی حلال ہے, یہ بھی حلال ہے. جیسے آپ دیکھیں یہاں پہ اسلام آباد کی سڑکوں پہ ہم چل رہے ہیں تو بہت ساری سڑکیں ہیں, ہر ایک کے اوپر نہیں لکھا ہوتا کہ اس سڑک پہ آپ چل سکتے ہیں, جا سکتے ہیں. ہاں جہاں پہ پابندی ہوتی ہے وہاں پہ لکھا ہوتا ہے کہ یہ شارع عام نہیں ہے, پروہیبٹڈ ایریا ہے, ریسٹرکٹڈ ہے. تو سیم اسی طرح سے شریعت کے اندر جو راہیں, جو پاتھس, ایونیوز جو حرام کی طرف لے کے جاتی تھیں, ان کو جو ان لسٹ کر دیا گیا ہے کہ یہ چیزیں حرام ہیں, ادھر نہیں جانا, باقی سب کچھ حلال ہے. اب مشتبہ جو چیزیں ہیں, ایک تو یہ چیز ہوگی کہ حلال واضح ہو گیا اور حرام واضح ہو گیا ہر چیز, اور جس کو حضور نے فرمایا وہ ڈاؤٹ فل ہے, جس کا عام انسان کو پتہ نہیں چلتا, تو اس کے لیے بتایا گیا ہے کہ ان سے بچنا ضروری ہے, تاکہ آپ آہستہ آہستہ وہ باؤنڈریز کو اگر آپ ڈیفائن نہیں کر پاتے, آپ کی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے, انکانشیسلی ان انٹینشنلی کہیں ہم حرام کے زمرے میں نہ چلتے چلے جائیں. تو اس کے لیے جو مشتبہات ہیں, جو ڈاؤٹ فل چیزیں ہیں, اس کے لیے ایک اس وقت ہماری سوسائٹی کے اندر ہزارہ ایسی چیزیں ہیں جو ڈاؤٹس کے اوپر بیس کرتی ہیں, جس کا بیسک نالج اسلام کی شریعت کا ہمارے بچوں کو, بچیوں کو, یوتھس کو نہیں ہوتا, دور حاضر کے مطابق بھی دور حاضر کے مطابق بھی, اور وہ ٹرائی بھی نہیں کرتے. تو اس کے لیے یہ ہے کہ مشتبہات کی کوئی ایز سچ کوئی آئیڈینٹیفائڈ چیزیں نہیں ہیں. اس میں یہ ہے کہ ہر وہ چیز جو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ مجھے نالج نہیں ہے کہ اب میرے سامنے یہ گلاس رکھا ہوا ہے, اس کے اندر کوئی چیز ہے, تو ازیوم یہی کروں گا کہ میں کسی جگہ پہ ایز اے گیسٹ آیا تو یہ حلال چیز رکھی ہوئی ہے. جہاں پہ مجھے ایک ڈاؤٹ ہو جاتا ہے کہ یار اس ادارے کا, یا سپوز ایک ایسی جگہ پہ بیٹھا ہوا ہوں, مجھے ڈاؤٹ ہو جاتا ہے کہ
سپوز ہمارے کئی سارے لوگ جو ہے وہ جرنلسٹ آپ کے ڈفرینٹ ایمبیسیز کے فنکشنز کے اندر جاتے ہیں, وہاں پہ آلموسٹ یہ الکوہل اور ان چیزوں کی جو ہے وہ کوئی وہ نہیں ہوتی, ڈسکریمنیشن نہیں ہوتی. وہاں پہ انسان ایک ڈاؤٹ کے اندر چلا جاتا ہے, یار یہ کلر اس کا ایز سچ مجھے پتہ نہیں ہے یہ حلال ہے حرام ہے, شراب ہے یا یہ پیپسی ہے یا کوئی ایسا چیزیں ہیں, وہ ڈاؤٹ اس کے لیے کریٹ ہو گیا ہے. اب ایسی صورتحال کے اندر وہ لازمی ہے کہ جو ہے وہ ان مشتبہ چیزوں سے اپنے آپ کو بچا لینا, سیو کرنا, وہ اپنے ایمان مطلب جن کے حوالے سے کلیئرٹی نہیں ہے ان سے آپ نے اپنے آپ کو سیو کرنا ہے, اس سے اپنے آپ کو. یہ آپ کی انڈرسٹینڈنگ بھی نہیں ہے اپنے ذاتی لیول پہ یا یہ دین میں. دیکھیں اپنی انڈرسٹینڈنگ کا تو کوئی معیار نہیں ہے, ہماری انڈرسٹینڈنگ قرآن و سنت ہے. جو قرآن اور سنت کے اندر جو ہمیں انڈرسٹینڈنگ دی گئی ہے ہم نے اپنے فہم کو اس کے مطابق ڈالنا ہے. ورنہ تو یہ ہے کہ بیٹھے ہوئے ہم 3 لوگ ہیں, اگر پرسنل اوپینین کے اوپر عقل کی بنیاد پہ ایک چیز ہمارے سامنے رکھی ہوئی ہے, آپ نے اپنے نالج کے مطابق, انہوں نے اپنے نالج کے مطابق, میں نے اپنے نالج کے مطابق, اپنے مفاد کے مطابق, اپنے انٹرسٹ کے مطابق یہ کر دیا, تو وہ تو چیزیں جو ہے وہ کسی صورت میں جو ہمیں دیکھنا ہوگا, جو فائنل جو ججمنٹ کی اتھارٹی ہمارے پاس جو سپریمیسی آف دی قرآن و سنہ ہے, جو قرآن اور سنت کا معیار ہے وہ سب سے سپیریئر ہے. تو میں اپنی رائے کو, اپنی انڈرسٹینڈنگ کو میں نے کہیں سے بھی پڑھا ہے, اس کو میں ایویلیویٹ کروں گا کہ قرآن و سنت کی اس حوالے سے رہنمائی کیا ہے. اور اس ضمن میں پھر جو ہمارے جو جیورسٹ ہیں, جو فقہاء ہیں, جو ایکسپرٹس ہیں اسلامک لاء کے, اسلامک شریعہ کی, ان کی اوپینینز جو ہے وہ میرے لیے قابل عمل اور قابل تقلید ہوں گی. نہ یہ کہ میں یہ دیکھوں کہ کسی نے کسی اس بک کے اندر کوئی ایسی چیز لکھ دی ہے, اس کی اپنی انڈرسٹینڈنگ ڈیپتھ, جس کو قرآن و سنت کا جو ان ڈیپتھ نالج کہتے ہیں, وہ اس کا لیول کیا ہے, اس کے لیے ایک الگ سے کرائیٹیریا. تو ہمیں جیسے ہم دیکھیں ہم بیمار ہو جائیں فزیکلی تو ہم جو ہے وہ کسی ایکسپرٹ کی تلاش کے اندر ہوں گے, کویک کے پاس نہیں جائیں گے. ہم کہیں گے کہ چونکہ یہ میری صحت کا معاملہ ہے, میری زندگی اور موت کا مسئلہ ہے. اسی طرح سے اگر میتھمیٹکس کے اندر جو ہے وہ مجھے کوئی پرابلم ہے تو میں فزکس کے ایکسپرٹ کے پاس کبھی نہیں جاؤں گا, میڈیکل ڈاکٹر کے پاس نہیں جاؤں گا کہ مجھے میتھس کا یہ کوسچن نہیں آتا. دین کے معاملے کے اندر مجھے اگر کہیں کنفیوژن ہے, کوئی مجھے رہنمائی چاہیے, تو اسی طرح سے جیسے اسپیشلائزڈ لوگ ہیں ڈفرینٹ فیلڈز کے اندر, وہ اپنے ڈومین کے اندر اپنی ایکسپرٹ اوپینین دیتے ہیں, تو دین کے معاملے کے اندر ہماری رہنمائی قرآن و سنت کے اندر وہی لوگ دے سکتے ہیں جن کی زندگی دین اور اسلام کو پڑھتے ہوئے اور ان کے اوپر جو ہے وہ لوگوں کو فہم دین کا بتاتے ہوئے گزری ہے, ان کی اوپینین ہمارے لیے زیادہ واضح. بہت شکریہ, وقت ہمارے پاس کم ہے, آپ کی باتیں تو اتنی مزے کی تھی کہ ہم چاہ رہے تھے کہ اور بھی ان ڈیپتھ انالیسز آپ کریں ان تمام تر چیزوں کے اوپر. خواتین و حضرات, آج کی صبح کی سوچ سے اتنا ہی. انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر آپ سے ملاقات ہوگی. مجھے اور نمرہ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.